सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सानिया गुल प्लाजा एक बार फिर सिंध की सियासत में शदीद महाजराई का सबब बन गया है, जहां एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़ी हैं। मामला अब महज एक अफसोसनाक वाक़े तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बात 18वीं तरमीम की वापसी के मुतालबे तक जा पहुंची है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि अब बहुत हो चुका, पीपल्स पार्टी इस्लाह पर आमादा नहीं, लिहाजा कराची को वफाकी इलाका करार देकर इसका इंतजामी कंट्रोल मरकज़ के हवाले किया जाना चाहिए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत और एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस तरमीम के ज़रिए शहरी इलाकों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, हत्ता कि उनके बकौल ये सूरत हाल नस्ल कुशी के मुतरातिब होती जा रही है। एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी मैदान में आ गए। सूबाई वज़ीर ने सवाल उठाया कि क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से गुल प्लाजा जैसे सानेहात का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने एमक्यूएम के मुतालबात को मौका परस्ती करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये आवाज़ें उन अनासर की जानिब से आ रही हैं जिनका मादी तशद्दुद और भत्ता खोरी जैसे वाक़यात से जुड़ा हुआ है। शर्जील मेमन ने इस तनाजुर में 12 मई बल्दिया फैक्ट्री और बोल्टन मार्केट में आग लगने वाले वाक़यात का भी हवाला दिया। अब सवाल यह है कि सानिया गुल प्लाजा के बाद शुरू होने वाली ये सियासी बहस महज पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रहेगी, या ये वक्त इस अमर का तकाजा करता है कि तमाम फरीकैन इस अलमिये की रोशनी में अपनी अपनी जिम्मेदारियों और गलतियों का संजीदगी से जायजा लेकर अमली इस्लाहात की तरफ बढ़ें। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर लीडर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये मुझे बताइए, जो कराची को वफाक के हवाले करने का आप लोगों ने मुतालबा किया है, काफ़ी सख्त मुतालबा नहीं कर दिया? देखिए, इस पर तो तवातुर के साथ बातचीत चल रही है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहे हैं। किसी का ख्याल है कि वफाक के पास होना चाहिए, किसी का ख्याल है कि नए जब सूबे बनेंगे तो नए सूबे बनने चाहिए, किसी का ख्याल है कि आर्टिकल 140A को कम्प्लीटली उसको विद लेटर एंड स्पिरिट लागू होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो सानिया गुल प्लाजा का एक सिचुएशन सामने आई है, उसमें मैं कुछ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं सिर्फ चाहता ये हूँ कि आपकी नज़र करूँ। कादिर मेरा भाई बैठा है, ये भी एक मशहूर वकील है कराची का, तो शायद मुझे इनकी तायीद हासिल हो सके। देखिए, अगर सानिया गुल प्लाजा के वाक़े को कम से कम अगर कुछ कहा जाएगा तो सिंध हुकूमत की संगीन मुजरिमाना गफलत कहा जाएगा। फिर उसमें जो एक नई सूरत हाल डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि गुल प्लाजा की जो बाक़ियात हैं उनको उठाकर ले जाते हुए, जिनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध या मेयर साहब जो हैं वो डंप कर रहे हैं मेवा शाह के पास, एक KMC ग्राउंड है उसमें, तो डंपर्स जा रहे हैं, लोड कर रहे हैं। 2 डंपर्स गायब हो गए। ये परसों से चल रही है। जी हाँ, 2 डंपर्स गायब हो गए। अब मुझे ये बताइए कि ये कैसी निगरानी है और कैसी तहकीकात हैं जिसमें 2 डंपर्स तो गायब हो गए। दूसरा ये कि वो तमाम मलबा, तमाम बाक़ियात, इवन इंसानी जो आज़ा हैं वो मेवा शाह में KMC ग्राउंड में खुले मैदान में डाले जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा डंपर डाले जा चुके हैं। आज दिन भर कराची में बारिश होती रही है, तो अब बारिश के नतीजे में केमिकल की अगर आपको तहकीकात करनी हो, अगर इंसानी आज़ा तलाश करने हो या कुछ भी हो, तो यानी जो तहकीकाती कमेटी के प्रीव्यू में जो कुछ भी सबूत और शवाहिद हैं उनको महफूज ही नहीं किया जा रहा। अब इसके 2 एंगल हो सकते हैं, या तो महफूज करने में ही गफलत बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, या फिर यह भी सोचा जा सकता है बादियुन नज़र में कि कहीं ये उसके निशानात मिटाने के लिए एक जाना बूझा अमल तो नहीं हो रहा। ओके, अब इसमें हमारा मुतालबा ये है, हम चाहते हैं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात हो, और अगर सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत नहीं है तो जाहिर है कि फिर उसको एक्सनरेट होना चाहिए, मगर तहकीकात वो नहीं कर सकते। इसके लिए पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत
آج اس کے سب کلاس سیکشن 3 کے تحت فیڈرل لیول پر ایک تحقیقاتی ٹیم پر کو بننا چاہیے. اوکے قادر مندوخیل صاحب، ایک تو فیڈرل لیول پر انکوائری کمیشن ہو، یا پھر ایم کیو ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیں. اور حیدر عباس رضوی صاحب نے ایک تو واقعہ بڑا افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے، اگر اس کے ساتھ قسم کے 2 ڈمپر غائب ہیں یا جس طرح ڈمپ کیا جا رہا ہے وہ انسانی اعضاء کو بھی، تحقیقات وہ، اس پر بھی آپ ذرا رسپونڈ کرنا چاہیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مجرمانہ غفلت سندھ حکومت کی حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، اس امپریشن کو کیسے سیٹسفائڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں میں بہت ساری باتوں کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے جو آخری بات حیدر عباس رضوی صاحب نے کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ثانیات واقعات میں اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حکومت وقت نہیں بناتی. سندھ حکومت وہ پہلی حکومت ہے جو خود بغیر کسی ڈیمانڈ کا ناصر حسین شاہ صاحب نے آفر کیے میڈیا کے تھرو کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اس میں کھٹیرے میں کھڑا کر دے جس بھی آپ کو شک ہے، جس نے ڈمپر غائب کیے، جس نے نقشہ پاس کیے، جس نے آگ لگائی، جس نے سامان چھپائے، جو کچھ ہے وہ سارے، اس کی بات کیوں نہیں کری؟ انکوائری ایکٹ فیڈرل حکومت کا اس وجہ سے کہ آپ کے فیڈرل حکومت اتحادی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہاں بھی ہائبرڈ نظام کا بانی جو ہے نا جو اسمبلی میں چیخ چلا رہا، اسی وجہ سے میں تو شک کروں گا اس بات پہ کہ جب آپ کسی جج کی انکوائری کمیشن پہ آپ اعتبار نہیں کر رہے اور فیڈرل حکومت پہ آپ کر رہے ہو جو آپ کے ساتھ پہلے ہی جو ہے نا وہ کراچی کے دشمن بنے ہوئے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو ڈمپر غائب ہوئی ہے بالکل بات درست ہے ان کی، ڈمپر غائب نہیں ہونا چاہیے، یقیناً وہ پتہ چل جائے گا. میرے خیال میں میڈیا پہ آ چکا ہے، ایک آدھ بندہ تو پکڑا بھی گیا. وہ ڈمپر ایسے کوئی چڑیا نہیں ہے کہ غائب ہو جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا. اور کہا ہے کیا کہ کوئی نشانات غائب ہونے کی بات ہی نہیں ہو رہی. دوسری بات تو جو انہوں نے کی ہے وفاق سندھ کے وفاق کے حوالے کیا، جیسے میری بات سنو میرے بھائی، آپ پہلے جو ہے نا کوئی 18ویں ترمیم کے خلاف، آج آپ کا چلو میں آپ کے سامنے لحاظ کرتے ہوئے بات نہیں کروں گا زیادہ سخت، میں یہ کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور یہ 2-3 دن تک غائب تھا اسمبلی سے، تو اس وجہ سے غائب تھا کہ جہاں انہوں نے بتم مانگا بلدیہ فیکٹری میں 15 کروڑ نہ دینے کی صورت میں تالے زنجیر کے ساتھ لگا کے 259 لوگوں کو زندہ جلائے گی. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس کے اوپر باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، بلوچستان کے اور پختونخوا کے دہشت گردوں کو عام معافی دی جاتی ہے تو ہمارے لوگوں کو بھی دو. اور جو ان کا کراچی کا صدر تھا حماد صدیقی آج بھی مفرور ہے، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ رابطے میں، اس کو میں کہاں لے جاؤ. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ کراچی کو الگ کر دو. ماضی میں تو جناپور کے نقشے برآمد ہوئے، ماضی میں تو بہت کچھ کہا گیا، ماضی میں تو یہاں قتل عام ہوتا رہا، بوری بند لاشیں، قتل غارت، گھٹنوں میں ڈرل، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر میں واپس گل پلازا کی طرف آ رہا ہوں. گل پلازا کا میں پہلے دن شاید میں پہلا آدمی جو میڈیا پہ آیا تھا، میں نے کہا بالکل حکومت والدین کی مانند ہوتا ہے، جو بچے یا گھر کے اندر جو غلطی کرتی ہے ذمہ دار والدین ہیں، میں پہلے مان رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی حق رکھتا ہوں کہ یہاں وفاقی نام کا بھی کوئی چڑیا ہے. یہاں شہباز شریف صاحب بھی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے الیکشن لڑانے کے لیے، ادھر میرے مصطفیٰ کمال صاحب کے حلقے میں ٹکا کراچی کو نہیں دینا ہے. 40 ارب مانگے اس مرتبہ کے 4 منصوبہ کے لیے صرف 3 ارب دیا، اور ہمارے حلقے میں کے 5 منصوبہ جو ہم نے پچھلی حکومت میں بنایا تھا. یہ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ابھی جو مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سے نہیں سنبھلتا تو آپ وفاق کے ماتحت کر دیں تاکہ اس کو اس طرح چلایا جائے جس طرح میٹروپولیٹن سٹی کو چلایا جائے. وہ بھائی میں تو کہتا ہوں یہ تو پرانی خواہش ہے جناپور کے ماجر صوبے کے ماجرستان کے نقشے. اوکے صحیح، آپ کے خیال میں یہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں انڈر دس کور. لیکن مندوخیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عادل سن لے آخری جمعہ، آپ مجھے بتا دو یہ ہے کون؟ یہ پی ایس بی کا بندہ ایم کیو ایم پہ قبضہ کرنے والا ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے. ان کو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو لوگ اپنے لوگ نہیں مانتے. یہ بتا دوں میرے ووٹ ادھر پڑے ابھی. اب چلے اس کا جواب تو خیر وہ دیں گے، وہ تو اب ایم کیو ایم پاکستان. لیکن دیکھیں اب میں ذرا ایشو کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا یہ میں بلکہ حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف آتا ہوں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مجھے ٹھیک ہے، میں ذرا کیونکہ اتنے سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، میں ذرا بریک لگا رہا ہوں اس پہ، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کراچی کے ایشو کو سنجیدگی سے ہم نے ایڈریس کرنا ہے حیدر صاحب، جہاں پر 200 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے وہاں پر 28 ہیں، جہاں پر 2800 آپ کے پاس یہ ورکرز ہونے چاہیے.
وہاں 2500 ہونے چاہیے, وہاں پر آپ کے پاس 700 ہیں فائر فائٹرز. سو دیکھیں یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ذمہ دار, پھر میٹروپولیٹن سٹی کے اندر جو ماضی میں حکومتیں چاہے صوبے میں آپ کی بھی رہی ہے اور شہری حکومت بھی آپ کی رہی ہے, اس کے علاوہ بھی جو لوگ رہیں, یہ تو پھر سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے نا کہ نہ ان چیزوں کو پورا کیا گیا, اور آج جب ایک ثانیہ کھڑا ہو گیا ہے سو آپ ان پر اور وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایگریسو قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. جائز بات ہے آپ کی, بالکل آپ یہ کہنے میں حق بجانے میں, کیونکہ آپ لا علم ہیں. یہ جو 50 ٹینڈرز اس وقت کراچی میں چل رہے ہیں, یہ 2018 میں ایم کیو ایم نے ایک پیکج ڈیل کر کے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب سے منظور کرائے تھے 1.5 ارب روپے کے, مگر نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی, وہ پیکج منظور ہو گیا, وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ڈیلیور ہو گئے 50 جو آج کراچی میں چل رہے ہیں. جو ملازمین واٹر اس میں بھرتی ہوئے فائر فائٹنگ میں 1300 ملازمین تھے, وہ ایم کیو ایم کے دور میں بھرتی ہوئے. پیپلز پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو اس وقت انہوں نے, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میئر کے پاس ہائرنگ کے اختیارات رہ ہی نہیں گئے. اب وہ سی ایم سندھ کے پاس اختیارات ہیں, وزیر بلدیات کے پاس, اور سی ایم صاحب 2013 سے 2000, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 2013 جو ایس ایل جی اے نیا بنا, اس میں جو بلدیاتی حکومت تھی اس کے تمام تر اختیارات سندھ گورنمنٹ نے یوزرو کر لیا, اور اس کے بعد کوئی نہ بھرتی ہوئی. 2021 میں ٹینڈر کیا گیا 87 واٹر ٹینڈر اس کے لیے, فائر بریگیڈ ٹینڈرز کے لیے, جو کہ گھٹ کر 35 رہ گئے, جس میں سے 17 کراچی کو ملنے تھے, باقی پورے سندھ کے لیے تھے. اس کو گھٹا کر 35 کر دیا گیا, 87 سے 35 اس حکومت نے, اور وہ 35 بھی آج تک ہمیں موصول نہیں ہوئے. آخری جو بائنگ اور پرچیزنگ ہوئی ہے فائر بریگیڈ آف کراچی کے لیے وہ وسیم اختر کے دور میں ہوئی ہے. تو کس نے روکا تھا؟ آپ نے لاکھوں لاکھ لوگ بھرتی کر دیے سندھ کے تمام محکمہ جات میں, مگر فائر بریگیڈ میں بھرتی نہیں ہوئے کراچی کے. بھر دیا نا آپ نے پورے سندھ میں لوگوں کو, تو آپ نے پیسے لیے اور باقاعدہ نوکریاں بیچی. تو وہ کیوں نہیں فائر بریگیڈ میں لوگ بھرتی کیے گئے؟ کر لیتے بھرتی. 18 سال کی آپ کی ہسٹری ہے حکومت گورننس کی, سنگل ہینڈڈلی, تو آپ کر لیتے. کتنے فائر اسٹیشن ہے کراچی کے اندر؟ 28 فائر اسٹیشن, ابھی تو آپ خود فرما رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح تھانے 120 ہیں. اچھا, فائر اسٹیشنز 28 ہیں آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی تو حقیقت ہے نا حیدر عباس رضوی صاحب, کہ یہ بات تو آپ کی درست ہے, آپ کے دور میں آئے ہوں گے, لیکن یہ بھی تو نا وہاں پر اسی شہر کے اندر جعلی بھرتیاں ہوتی ہیں, چاہے یہ حکومت کرے یا آپ کی حکومت کرے. ہماری جو بھرتیاں ہیں سر, گزارش تو سنیں, رزلٹ پہ تو 1500 امپلائیز ہوتے ہیں, لیکن موقع پہ 500 بھی نہیں ہوتے, 300 بھی نہیں ہوتے. یہ بھی حقیقت ہے نا, کارکنوں کو بھرتی کیا گیا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے بھی اور ان کی جماعت کی طرف سے بھی. آج ہم اسی کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں نا, کہ وہاں پر جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو نمبر پورا نہیں ہوتا. نمبر پورا ہے, پورا کام ہو رہا ہے. اس پر باقاعدہ پیپلز پارٹی نے میک شور کیا تھا کہ پوری ایک تحریک چلی تھی کہ جو لڑکا بھی ایبسکونڈر ہے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے, اور کئی سو لوگ نکال دیے تھے. اب جب نکال دیے تھے, آپ کو مزید بھرتی کرنے سے کس نے روکا تھا؟ آپ نے اسیسمنٹ ہی نہیں کی. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ آر جے مال کی آتش زدگی کے بعد میں نے فائر آڈٹ کیا 650 بلڈنگز کا, اور وہ میں نے سی ایم کو بھیج دیا. 2 سال ہونے کے بعد سی ایم کہتے ہیں کہ 2 سال بعد تک سی ایم کو نہیں ملا. تو یہ مجرمانہ غفلت ہے بھائی. اور یہی لوگ اگر جو مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں, اگر یہ تحقیقات کریں گے تو الامان و الحفیظ ہے, کوئی جو ملزم ہو وہ خود اپنے کیس کو تحقیقات کرے گا, تو نتائج کیا آئیں گے؟ اوکے, مندوخیل صاحب دیکھیں, کرٹیسزم ہو, رپلائی کرنا آپ کا رائٹ ہے, لیکن حل بھی بتائیں نا, کوئی سلیوشن بتائیں. یہ آپ ان پر الزام لگائیں, کراچی آئٹ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ تو جو بیچارہ جل رہا ہے, مر رہا ہے, کھپ رہا ہے, وہ تو فیس کر رہا ہے چیزوں کو. یہ مجھے بتائیں, یہ فائر سیفٹی والی جو رپورٹ 2 سال کے باوجود سی ایم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملی,
اور میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھیجی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو فگرز ہیں وہ کتنے حیران کن ہیں کہ آپ کا 90% تو سسٹم ونڈریبل ہے, ایٹ سٹیک لگا ہوا ہے. سو کیا یہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ سی ایم ٹھیک کہہ رہے ہیں انہیں رپورٹ نہیں ملی, یا میئر غلط کہہ رہے ہیں, یا میئر ٹھیک کہہ رہے ہیں سی ایم کی ٹیم غلط کہہ رہی ہے؟ غلط اور ٹھیک ہے کون اس میں سے؟ دیکھیے عملے پہ نہیں ڈالیے گا جو آپ لوگ ہائر کرتے ہیں دونوں. یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی بجائے میں آپ کو اس کی طرف لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو, کوئی نہ کوئی کلرکوں کی افسران کی ہوگی غلطی آگے پیچھے, کیونکہ پریکٹیکلی جس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا قومی اسمبلی, ہم نے سارے دیکھا بیوروکریسی کا حال کیا ہوتا ہے. سو وی ہیو پیڈ اے پرائس آف اٹ نا سر. گورننس کی تو پیسے ہیں, حکومتوں کے تو گورننس کے پیسے نا. اگر کلرک آپ کو اتنی امپورٹنٹ رپورٹ نہیں پہنچا رہا سی ایم کو, یا وہ کلرک جو میئر کا کلرک ہے وہ آگے نہیں پہنچا رہا, تو آپ مجھے بتائیں آپ نے 50 جانیں اور اربوں روپے کا نقصان اٹھایا. عادل بھائی اب اسی جملے پہ رہو نا, اور سوال نہ کرے, مہربانی کر لیں. میں سوال کرنا تو میرا حق ہے نا یار, آپ جواب دیں. بالکل آپ ہے, لیکن جواب سننا میرا حق ہے. ٹھیک ہے, جواب دینا ٹھیک ہے, دیں سننا حق ہے آپ. لیکن دیکھیں حیدر عباس رضوی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ میں جو ہے نا وہ نوکریاں ہونی چاہیے, تعیناتی ہونا چاہیے, کوئی شک نہیں ہے, اور میرے خیال میں بالکل اس میں کوئی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں, یہی حیدر عباس رضوی کی پارٹی نے 2021 میں جہاں دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی نوکریاں دے رہے تھے, اس نے کورٹ سے اسٹے آرڈر لیے ہے, اور اللہ کر کے اب ختم ہوا ہے 2021 سے اب 26 میں ایک وجہ ہی ہے. قادر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیدر عباس رضوی صاحب کی جماعت نے یہاں پر ایکسٹرا فلورز بنائے, ٹھیک ہے, فیئر انف. یہاں پر جو کچھ نہیں وہ تو کہتے ہیں الطاف حسین کے گارڈ نے جو ہے وہ یہاں پر ایکسٹرا فلورز بنائے نا. کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے دیں, نہیں میں ان کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا, دے دیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں بنے, آپ کی سفارش پہ بنے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایک نکتہ حیدر بھائی, میں صرف قادر بھائی دیکھیں اس میں بڑا آسان کام تھا, ان کی مجرمانہ غفلت تھی, آپ کی حکومت تھی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنے رولز اپلائی کرتی, ان کے لوگوں کو پکڑتی, اندر کرتی, تاکہ آج ہم 50 جانے اور اربوں روپے کا نقصان نہ اٹھاتے. ان کے لوگوں نے ہم نے کیا کیا, جو 15 کروڑ بتا کے چکر میں 259 لوگوں کو زندہ جلایا اور اون کیا, اس کا ہم نے کیا بگاڑا؟ تو آپ اس ڈر سے ایکشن ہی نہیں لیں گے دوبارہ؟ نہیں سن لیں عادل, مجھے جملہ مکمل کر دی یونین کے حوالے سے, پھر آپ کو پورا ہے کہ جو سوال کر رہے ہیں. دیکھیں میں یونین کی بات کر رہا ہوں, یونین والے 18 لاکھ لے رہے یا 96 لے رہے, انہیں فائر بریگیڈ کا کوئی سامان نہیں تھا جو ایک پھول کی دکان کی آگ کو جلا سکے. نمبر ایک بات, وہاں کوئی 12 گیٹ بتا رہے, کوئی 16 گیٹ پہ سارے بند تھے, یہاں تک کہ لوگوں نے مسجد کا دروازہ توڑ کے باہر نکلنے کے بہت سارے لوگ نکل گئے. چھت پہ گاڑیاں محفوظ ہیں, مگر چھت کا گرل جو ہے نا لوگ بتا رہے کہ بند تھا, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. آپ مجھے بتا دو کہ یونین نے ایک دم بجلی بند کر دی ہے اور گیٹ پہلے سے بند ہے, تو لوگ بیچارے ایک دکان میں 30-40 لوگ جو جماعت نے, سوچو قیامت کیا ہوتی ہے جو ان کے اوپر گزری بیچاروں کے اوپر. کیا یہ یونین کی ذمہ داری نہیں تھی کہ سارے گیٹ کھول لیتے؟ بجلی جو اسے ختم کر دیے اور اندھیرا ہو گیا, لوگ افراتفری کا شکار ہو گئے. یہ کوئی ذمہ داری نہیں یونین کی جو لاکھوں روپے لے رہے. ٹھیک, رائٹ, گڈ. قادر میرے بھائی, یہ تو تمہاری نالج میں آ گیا نا کہ 2 ٹرک ملبے کے اور جس میں تمام باقیات تھیں وہ غائب ہو گئے. یہ بھی تمہاری نالج میں آ گیا کہ میوہ شاہ میں KMC گراؤنڈ میں جو 100 ڈمپرز الٹے گئے جس میں تمام ملبہ ہے, کاغذات ہیں, باقیات ہیں, انسانی اعضاء ہیں, وہ سب کھلی جگہ ڈالے جا رہے ہیں. یہ بھی تمہاری نالج میں ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے. یہ ساری حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتحادی فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بھی اتنی ہے جتنی میری ہے, تو ایک ایسی کمیٹی جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے, پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اگر بن جائے, جس میں DG FIA, DG NDMA, ڈائریکٹر نیب, ڈائریکٹر MI, نیس پاک, ڈائریکٹر PDMA, جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, اگر ان پر مشتمل ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنا دیا جائے جس میں جو میرے دور میں ہوا اس کا ملبہ مجھ پہ ڈالا جائے, جو کسی اور کے دور میں ہوا اس کا ملبہ کسی اور کے اوپر ڈالا جائے, ایک شفاف, انڈیپینڈنٹ, غیر جانبدار کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے, بس بہترین, جیتے رہو میرے بھائی. 200% اتفاق کرتا ہوں. آپ جوڈیشل کمیشن کے بجائے وفاقی حکومت کی کمیٹی پہ کر رہے ہو. آپ کی حکومت ہے, وفاقی حکومت, آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم کے اختیار میں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آج ہی انکوائری کا اعلان کر دیں. نمبر ایک بات. دوسری بات عباس رضوی صاحب, جیتے رہو میرے بھائی, دل خوش کیا تم نے.
میں مکمل کروں میرے بھائی. میں آپ کے اتنے لمبے چوڑے سوال کے جواب تو دوں میرے بھائی. آپ دو ڈمپر کو جو رو رہے ہیں, خوش ہوئے ہیں آپ کے دو ڈمپر جو آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب کی ڈمپر ایسوسیشن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کھانا وانا شادی ساتھ اکٹھے ہوتا ہے, اس کو بتا دینا کہ کون سے ڈمپر کے نمبر تو ہوں گے, اور کیا دو ڈمپر سے ساری انکوائری ختم ہو جائے؟ یہ تو سینکڑوں ڈمپر ہے. آپ دو ڈمپر کو ایشو بنا کے کیوں جو ہے نا وہ تفتیش کرو کہ اور موڑ رہے ہو؟ میں تو پیپلز پارٹی نے کیے, ایک بندہ گرفتار ہو چکا ہے ڈمپر ایسوسیشن, ویسے آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, آپ کے مصطفیٰ کمال روز اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, بیٹھتے رہتے ہیں, ان کے لوگ آپ کے MNA ہیں, تو آپ ان کو یہ کرتے کہ یہ ڈمپر کس کے تھے اور پتہ چل جائے گا. پریشان ڈمپروں کی نہیں ہے قادر. انکوائری کمیشن کی بات کریں, میں 100% ایگری ہوں, آج ہی وفاقی حکومت سے اعلان کرا دیں. بات ڈمپروں کی تھوڑی ہے قادر, بات اس لاپرواہی کی ہے کہ جو وہاں پر جا کر ملبہ ڈالا جا رہا ہے, اس میں DIG ساؤتھ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. ان کی موجودگی میں 2 ڈمپر غائب ہو جاتے ہیں. جتنا کیمیکل آبزرو کرنا ہے یا انسانی باقیات آبزرو کرنی ہے وہ کھلے میدان میں پڑی ہوئی ہیں. حالانکہ اس کو سٹور کرنا چاہیے تھا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اگر آپ کو آگے تحقیقات کرنی ہوتی تو کچھ سورسز تو ملتے ہیں, آپ کو ثبوت اور شواہد تو ملتے ہیں. چڑیا نہیں ہے جو ختم ہو جائیں گے, ہوا میں اڑ جائیں گے, پتہ چل جائے گا کدھر ڈمپ ہے. اور بارش سے کیمیکل دھل جاتا ہے, کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. ایسا نہ کرے نا, آپ پورے جو تفتیش کے رخ کے اور مڑ رہے, اس کو ہونے دو. جو آپ کو مطالبہ ہے وہ قادر خان مندوخیل کو مطالبہ ہے. میں شکریہ ہوں بھائی. رائٹ, اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ حیدر عباس رضوی صاحب اور قادر مندوخیل صاحب دونوں اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ فیڈرل کی طرف سے ایک کمیشن بنایا جائے اور جس کی فارمیشن بڑی سٹرونگ ہو, اور اس کے نتیجے میں جو بھی رپورٹ سامنے ماضی میں جس حکومت کی جہاں جو غفلت تھی, کیونکہ یہ انسانی المیہ بھی ہے, مالی جانی دونوں نقصان ہے, مال ریکور ہو سکتا ہے, انسان جن کے گھروں سے لوگ گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. سو اس پہ ایک فیئر انکوائری ہونی چاہیے اور فیوچر کا ایک لائے عمل طے ہونا چاہیے کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے. اور یہ جو رپورٹ میئر کراچی نے CM سندھ کو بھیجی تھی, اس رپورٹ پر ہی عمل درآمد ہو جائے تو مستقبل کے واقعات سے بچا جائے. اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے یا نہ ہو, یہ پورے پاکستان کے اندر یہ ونریبلٹی ہے, یہ کرائسس, یہ ٹینشن ایگزسٹ کرتی ہے. سو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے حکومت کو بہت اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں گے آفٹر دس بریک. دنیا تیزی سے ایک نئے عالمی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے, جہاں بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حالات نے روایتی اتحادیوں کو بھی آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. امریکہ اور یورپ کے درمیان گرین لینڈ کے معاملے پر پیدا ہونے والی کشیدگی اس تبدیلی کی ایک واضح مثال ہے. ناظرین, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہر قیمت پر گرین لینڈ حاصل کرنے کے اعلان کے بعد امریکہ نے اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے یورپی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی. اگرچہ اب صرف ٹرمپ نے یہ دھمکی واپس لے لی ہے, لیکن دوسری جانب یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد فرانس اور برطانیہ نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے اشارے دیے ہیں. یہ پیش رفت اس بات کی جانب واضح اشارہ ہے کہ عالمی طاقتوں کے درمیان صف بندیاں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. ادھر صدر ٹرمپ کے غزہ امن بورڈ میں شامل ممالک کی تعداد 25 سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس بورڈ میں شمولیت کیوں ناگزیر ہو چکی تھی, خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان نے اسٹریٹجک اتحادی چین کے تحفظات کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور اس پلیٹ فارم پہ چین نے واضح طور پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں بظاہر کچھ کمی ضرور آئی ہے, تاہم بنیادی تنازع اب بھی اپنی جگہ موجود ہے. ایسے حالات میں یہ سوال نہایت اہم ہو جاتا ہے کہ ابھرنے والے نئے عالمی نظام کے خد و خال کیا ہوں گے, اور پاکستان کو اس بدلتی ہوئی عالمی بساط کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے کن فیصلوں اور حکمت عملی کی ضرورت ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی, اسٹریٹجک امور اینالسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب فار جوائننگ اس. پاکستان کی جو غزہ امن بورڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایسا کرنا کیوں ضروری تھا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک بڑا تاریخی دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اور اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت مناسب ہے, اور اس کی 5-6 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو انوائٹ کیا جانا بذات خود اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان جو ہے عالمی برادری کے جو اہم ترین چیلنجز ہیں اور مسلم امہ کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ تعاون جو ہے
وہ ضروری سمجھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ جو اور بھی دیگر اہم اور بڑے مسلم دنیا کے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، انڈونیشیا ہے، وہ بھی اس پروسیس میں شامل ہیں. تو باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس میں شرکت ہے وہ بالکل غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ وہ اقوام متحدہ کی جو ریلیونٹ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے اس کے حوالے سے ہماری اس میں شرکت ہے، اور وہ بھی 4 جو ہمارا تاریخی اصولی موقف ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس کی یاد دہانی پر مبنی ہے. چوتھا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو اس میں اس پیس پلان میں جو تعاون ہے وہ 3 حوالے سے واضح کیا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ ہم جو ہے فلسطین میں ایک دیرپا امن کے لیے جو غزہ کا معاملہ ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیرپا امن ہو اور وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے وہ ان انٹرپٹڈ اس کی سپلائی بھی جاری رکھی جائے. اور تیسری بات یہ کہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا عمل بھی شروع کیا جائے. تو ہماری جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ان 3 حوالوں سے ہے. اور اس میں واضح کرنا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ضروری ہے کہ ہمارا چونکہ بہت زیادہ تجربہ ہے دنیا میں پیس میکنگ کے حوالے سے تو اس کا بھی اعتراف ہے، لیکن ہم پیس انفورسمنٹ یا جو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے حماس کو، اس میں شریک نہیں ہو رہے. چین کی جانب سے جو غزہ امن بورڈ کی مخالفت کا جو پاک چین ریلیشن شپ ہے اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خیال؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بہتر ہوتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ جو دیرینہ اور انتہائی خصوصی اور قریبی تعلقات ہیں ان سے ایک طرح سے مختلف نہیں ہیں، اور وہ ان پہ اثر انداز کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو چین بھی ستائش کی نظر سے دیکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چین اور امریکہ کو 1971 میں قریب لانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا. تو پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے دنیا میں کہ چین اور امریکہ دونوں کا ہم اعتماد بیک وقت اس لیے انجوائے کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک ملک کے حلیف بن کے دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے، بلکہ دونوں کے درمیان مسائل اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں ایک برج کا رول پلے کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. محمد علی صاحب، یہ غزہ امن بورڈ اقوام متحدہ کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے یا یو این کے جو کردار ہے اس کو یہ انڈرمائن کرے گا آپ کے خیال میں؟ جی، اس تشویش کا اظہار داووس میں کئی لوگ کر رہے ہیں اس وقت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 حقیقتیں ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ غزہ امن بورڈ کی تشکیل اور ارتقاء جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کا اس میں شریک ہونا اور عالمی تبدیلیوں اور مسائل میں ریلیونٹ ہونا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے عین مطابق ہے. اس میں ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنا موقف اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈالیں. تو یہ ارریلیونٹ ہونے سے بہتر اور مثبت اور مفید فیصلہ ہے. البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ اپنے اصولی موقف، عالمی قانون اور عالمی قراردادوں کے جو بنیادی اور اصولی رول اس کا تاریخ میں رہا ہے، اس کے باوجود تنازعات کے ختم کرنے میں، ان کو امن کے دیرپا قیام میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آ رہی. البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان بیک وقت اقوام متحدہ اور جو امن بورڈ ہے دونوں میں ایک بڑا ہی مثبت اور تعمیری رول پلے کرتا رہا ہے اور کرے گا. اس وقت بھی پاکستان اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے، اور ہر مظلوم کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور اس کا اعتراف جو ہے دنیا کی تمام مظلوم قومی، چاہے وہ کشمیری ہوں چاہے وہ فلسطینی ہوں، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں، اور جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں. اور ہمیں موقع مل رہا ہے. دیکھیں، صرف یہ پیس بورڈ یا اقوام متحدہ نہیں، SCO ہو یا دیگر OIC جیسی تنظیمیں ہوں، ہر فورم پہ پاکستان جو ہے اپنے اصولی اور نظریاتی موقف کو آگے پیش کرتا ہے، اور امن اور استحکام کے کنٹریبیوشن میں ہر فورم پہ ایک بڑا پرو ایکٹیو اور مثبت رول پلے کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا.
اچھا، یورپ اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت کنفرنٹیشن ہے، پاکستان کے لیے اس میں کیا تھریٹس یا اپرچونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ گرین لینڈ کے حوالے سے مغربی یورپ میں تھوڑی تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اب ان کی سیکیورٹی کو اس طرح انشور نہیں کر رہا، بلکہ شاید ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خود آپس میں مل کر کوئی انتظامات اٹھانے پڑیں گے۔ اس حوالے سے جو مغربی یورپ کی پالیٹکس ہے، اس میں فرانس اور جرمنی دو ایسے ممالک ہیں جو کہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایک یورپین پاور سمجھتے ہیں، اور امریکہ کے کم ہوتے ہوئے اثر و رسوخ کو مغربی سیاست میں اپنے لیے ایک اپرچونٹی گردانتے ہیں، اور ان کے درمیان دفاعی تعاون بھی بڑھ رہا ہے، اور مستقبل میں عین ممکن ہے کہ اس طرح کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ایسا مغربی دفاعی تعاون سامنے آئے جس میں مغربی طاقتیں امریکہ کے اوپر کم انحصار کریں، اور یورپ فرسٹ، جس طرح دیکھیں صدر ٹرمپ کی اپروچ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کی ہے، تو عین ممکن ہے کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ مل کر یورپ فرسٹ کی سوچ کو آگے بڑھائیں، اور اس نوعیت کی کوئی دفاعی کوآپریشن کا آپ ارینجمنٹ آنے والے دنوں میں سامنے دیکھیں۔ نئے تشکیل پانے والے عالمی نظام کے کیا آپ کے خیال میں خد و خال ہوں گے؟ کیا اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے پاکستان کو کیا اسٹیپس لینے پڑیں گے؟ دیکھیں، جو موجودہ عالمی نظام ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے جو فاتح اقوام تھیں اور فاتح طاقتیں تھیں انہوں نے مرتب کیا تھا، تو اس کے بارے میں بالکل ہمیں ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس یو ایس لیڈ ورلڈ آرڈر جو تھا، اس کے تقریباً 5 سے 6 ستون تھے۔ ایک اس کا نظریاتی اور سیاسی ستون تھا، جس میں مغربی طاقتیں جو تھیں وہ جمہوریت، ہیومن رائٹس، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اوپر زور دیتی تھیں۔ دوسرا جو اس کا ستون تھا وہ معاشی ستون تھا۔ امریکہ اور مغربی جو طاقتیں تھیں وہ اپنی مارکیٹ ایکسیس دیتی تھیں، جو نئے ملک آزاد ہوئے تھے، نئے ملک قائم ہوئے تھے، اور اپنی سابق نوآبادیاتی جو ریاستیں تھیں ان کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس مارکیٹ ایکسیس کو بھی ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، ہیوی ٹیرف سے منسلک کر رہے ہیں۔ چوتھا پہلو جو تھا وہ اس میں انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل تعاون کا تھا۔ اس کے حوالے سے اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ریجیمز بنائی گئیں، جس کے ذریعے سے مغربی طاقتوں نے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور صنعتی ترقی ہے اس کے اوپر بھی اپنے انحصار کو اور تعاون کو آگے بڑھایا، اور اس کے ثمرات اور جو ہے وہ کچھ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو حاصل کیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی مخاصمت میں امریکہ جو ہے وہ اپنے پارٹنرز اور حلیف ممالک پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا، ہائی ٹیک انڈسٹری کا تعاون چین کے ساتھ نہ کریں، تاکہ ان کو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی جو ترقی کی رفتار ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اور پھر پانچواں پہلو جو ہے بڑا امپورٹنٹ، امریکہ جو ہے ان تمام حلیف ممالک جو تھے مغربی نیٹو کی شکل میں ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا تھا، بلکہ امریکہ کے آج بھی جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور ترکی کے اندر ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں کہ جو ممکنہ روسی حملے کے خلاف استعمال یا اس کے دفاع کے لیے اویلیبل ہیں۔ اور اس میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی سیکیورٹی میں بھی کمی آ رہی ہے، جو ان کی کمٹمنٹ ہے مغربی یورپ کے حوالے سے۔ اور آخری جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ I-5 الائنس کے شکل میں انٹیلیجنس کا ایک نظام ہے، جس کے تحت یہ مغربی طاقتیں آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو 5 ستون ہیں یو ایس لیڈ ورلڈ آرڈر کے، یہ بتدریج آہستہ آہستہ کمزور ہو رہے ہیں، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ دنیا میں ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور اب ہم جو ہے بائی لیٹرل لیول پہ، دو طرفہ سطح پہ ہر ملک کے ساتھ جو کہ امن اور ترقی کا ذمہ دار انداز میں خواہاں ہو، اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی ہماری کامیابی یہ ہے کہ بھارت کو ہم نے جس طرح دفاعی، نفسیاتی، انفارمیشن اور سفارتی محاذ پہ پچھلے سال ایکسپوز کیا ہے، اس کے بعد بھارت کے اعتماد اور اثر و رسوخ اور طاقت پہ بہت زیادہ عالمی سطح پہ کمی بھی آئی ہے، اور اس کی جو ڈی اسٹیبلائزنگ پالیسی اور ارسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر ہے وہ بھی اب عالمی دنیا پر ہر روز بہتر انداز میں آیا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے گفتگو سنی، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।